अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शोएब अख्तर और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और डॉक्टर नुमान नियाज अभी भी अपने इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क हैं। वो अगले हफ्ते से हमें ज्वाइन कर लेंगे और आपको मेरी सीट पे ही बैठे देखेंगे और इंशाल्लाह और अल्लाह उनको सेहत भी दे और स्पीडी रिकवरी भी दे। और एट द सेम टाइम आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो दूसरा वनडे पाकिस्तान का जारी है। हम टीवी नहीं देख सकते क्योंकि हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेल रहा है। शाहिल शाह अफरीदी ने 3 विकेटें ली, तगड़ा खेला, अच्छा खेला। पहला वनडे पाकिस्तान अच्छा जीता। बहुत सारी बातें हुई कि पाकिस्तान टेस्ट मैच में बहुत बुरा खेला है, पाकिस्तान अच्छी टीम नहीं है जी, पाकिस्तान ये नहीं है जी। लेकिन जो ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है पाकिस्तान की वनडे में, पाकिस्तान जब वनडे साइड जब अनाउंस होती है, पाकिस्तान एकदम बिल्कुल टीम बन के सामने आ जाता है। तो हमने बहुत सारे सवाल आपके लिए तैयार किए हुए हैं और आपको बताएंगे कि असल में पहले वनडे में हुआ क्या, पाकिस्तान टीम एकदम अनप्रेडिक्टेबल से प्रेडिक्टेबल कैसे हो जाती है, वो हम आपको बताएंगे। और दूसरा पाकिस्तान का ये दूसरा वनडे क्रूशल है। डेल स्टेन नहीं खेले, हाशिम आमला स्लो खेले, क्या चेंजेस होनी चाहिए थी साउथ अफ्रीका की तरफ से। साउथ अफ्रीका ये जो टीम है वो बहुत बुरा खेल रही है वनडेज में, अगर आप नोट करें, लेकिन पाकिस्तान एट द सेम टाइम उसके मुकाबले बहुत अच्छा खेल रही है। और प्रोग्राम सारा आज हम इसी भी करेंगे, पहले वनडे और दूसरे वनडे के नताज के ऊपर ही करेंगे। और हम आपको सीधा लिए जाते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत ईमानदार क्रिकेटर और साबिक कप्तान भी हैं, पाकिस्तान के नामवर विकेट कीपर भी हैं और पिछले ही दिनों उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है। और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उन मरहुमा के लिए 3 कुल पढ़ के दुआ के लिए मैं दरखास्त करूंगा आपके साथ। और हमारे साथ मौजूद है राशिल लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत अफसोस है जी आपकी वालदा का। बस हर एक को एक दिन जाना है और अच्छा टाइम, जाहिर सी बात है हर एक को अपनी माँ का हर चीज़ याद आती है और स्पेशली तरबियत जो होती है। और उनकी कोशिश थी कि हर तरीके से हमें समझाने की कोशिश की, मार से भी समझाया, प्यार से भी, डांट के भी, हर चीज़ से कि बचपन में ही गलत क्या है सही क्या है उसकी तमीज़ होनी चाहिए। बस आप लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें। कितने साल अल्लाह ने उनको दिए जिंदा रहने के? 81 साल? 81 की थी। और शुरू से आप उनके ज्यादा क्लोज रहे हैं या वाले साहब के क्लोज थे? बेटे हमेशा माँ के क्लोज रहते हैं। हाँ, अब्बा दोस्त थे हमारे और अम्मी के साथ क्लोजनेस ज्यादा थी। वैसे अम्मी के साथ अब्बा ने कभी ये नहीं जाहिर किया कि मैं बाप हूँ। सारे हम जितने भी भाई हैं आप सबसे ही मिले हुए, बहुत क्लोज थे। जो भी आता था उनके साथ बहुत क्लोज अब्बा होते थे। और ये राशिद भाई की बड़ापन समझ लें, तदफीन के बाद फौरन वो वापस आए पीटीवी के लिए कि हमारे पास डॉक्टर साहब भी गए हुए अपने इलाज की गर्ज से और हमारे पास गेस्ट नहीं थे और वो फौरन भाग के वापस आए इस्लामाबाद के प्रोग्राम करना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ी एफर्ट आ रही है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शुरू से मुझे ये बताइए, थोड़ा सा वालदा की बात करूंगा कि हम अब जितने मैं अपनी वालदा के साथ बहुत करता हूं और हमेशा वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मुझे कहती हैं, अभी मुझे कह रही थी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हो मुझे। लेकिन मैंने को जप्फी दी, पप्पी दी, मैंने कहा नहीं ऑफ कोर्स मैं करता हूं आपको, लेकिन वो प्रोग्राम देख भी रही होंगी। लेकिन क्रिकेट से कभी मना किया उन्होंने? सच से बताइएगा। नहीं, कि कभी भी मना नहीं किया उन्होंने। किसने मना किया क्रिकेट से? अब्बा मना करते थे। भाई क्या करते थे? भाई खुद खेलते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन हाँ सपोर्ट करते थे, वो खुद भी खेलते थे। लेकिन बीच में जाहिर सी बात है एजुकेशन की तरफ ज्यादा चले गए तो क्रिकेट छोड़ दी उन्होंने और मैं छुप छुप के खेलता चला गया। लेकिन सपोर्ट अम्मी की तरफ से बहुत ज्यादा थी मुझे, कभी ऐसी नहीं किया। जब आप टेस्ट मैच के लिए अनाउंस हो गए कि मेरा बेटा राशिद लतीफ टेस्ट क्रिकेटर बनने जा रहा है, किसको सबसे पहले खबर मिली थी और किसने दी थी? घर में भाइयों को सबसे पहले खबर मिलती है, सबसे वो फॉलो करते थे बहुत ज्यादा। कौन सा भाई सबसे क्लोज? एक भाई क्लोज भी तो होता है। हाँ, नासिर मुझे बनाने में नासिर का बड़ा किरदार रहा है। अच्छा। प्रैक्टिस हर वक्त कराता रहता, जो शेफील्ड में इंग्लैंड रहता है तो बहुत प्रैक्टिस कराई है उसने। अच्छा। और फिर तारिक, खालिद, सभी के साथ एक जैसे ही। किसने फोन किया? पीसीबी से फोन आया, बंदे ने फोन किया, क्या हुआ? हम लोग खेल रहे थे सिटी ओलंपिक कराची में, एक यूबीएल पे टूर्नामेंट चल रहा था तो वहां पे कमेंट्री मिर्जा इकबाल बेगी की टीम अनाउंस हुई तो मेरा नाम था उसमें। अच्छा,
تو پھر آپ شام کو جب گھر گئے وہ اتنی چھاتی ہوئی وہاں تو اس زمانے میں پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا. اور یقین کریں آج ابھی پرسوں ہی بات ہو رہی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ جا رہا تھا کھیلنے تو پورا محلہ ہی مجھے چھوڑنے چلا گیا تھا. ایئرپورٹ پہ جب میں واپس آتا تھا لینے ہی آتے تھے اسی طرح سے. یہ محبت اب آج کل تو خیر پلیئر بھی بہت بڑے ہو گئے, کالر بھی کھڑے ہو گئے, تو لیکن جب ٹور سے واپس آتا تھا تو جب بھی ٹائم ملتا تھا میں ٹیپ بال تو گلی میں کھیلتا تھا. جیسے شروع کی تھی ویسے میں آخر تک جب چینج نہیں ہوئے آپ, وہی رہے ٹیپ بال. آج بھی آپ ویسے ہی ہیں. ٹیپ بال جی ٹائم لگ جاتا ہے 6-7 مہینے بعد ٹائم لگ جاتا ہے. پتہ نہیں لگتا آپ کیوں چینج ہو گئے. 6-7 مہینے بعد فون آتے ہیں آپ کے. نہیں اب میں جب سے اسلام آباد آیا تو آپ ڈاؤن تھے, اب میں کراچی میں تھا. اب کراچی اب دونوں کی نا تھوڑا سا ایک شہر میں 2 ڈاؤن تو نہیں ہو سکتے, تو اچھا جی میں نے آپ کو ڈاؤن بنا دیا. اچھا جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ کھیلنے گئے, بچوں کے لیے پوچھ رہا ہوں, ٹیسٹ میچ کھیلنے گئے آپ, ٹھیک ہے, بڑا ڈریسنگ روم, بڑے پلیئر, بڑے لوگ, بڑا انوائرمنٹ, اوپر سے انگلینڈ ہے جی. تھوڑی فیلنگ ڈسکرائب کریں کہ یار میں کیا لگ رہا ہوں, ان میں کیا لگ رہا ہوں, میں کیا ہوں. میں تو اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں. اتنے سارے کرکٹرز آئے, وکٹ کیپرز آئے, مجھ سے بہتر تھے, لیکن مجھے شاید رائٹ ڈائریکشن مل گئی تھی یا رائٹ انوائرمنٹ یو بی ایل کا مل گیا تھا. جس ٹیم کے ساتھ گیا تھا 5 تو وہ یو بی ایل کے پلیئر تھے, جیسے انزی ہو گیا یا مشی ہو گیا, وکی تھا, یہ سارے ایک ہی تھے. سلیم جعفر بھی تو آپ کے بیچ میٹس ہو گئے, بیچ والے تھے. تو اتنا بڑے سعید انور خیر اس ٹور پہ تو نہیں تھے, باقی عاقب کے ساتھ بھی کھیلے ہوئے تھے, جتنے بھی پلیئر تھے, معین کے ساتھ بھی بچپن گزرا ہے, تو تقریباً وہی ٹیم تھی. اتنا فرق مجھے لگا نہیں. ہاں سینئر پلیئر میں جاوید بھائی تھے, رمیز بھائی تھے, سلیم بھائی تھے, وسیم بھائی تھے, تو یہ 4 ایک سینئر پلیئر تھے. لیکن انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے نا, اس ٹور پہ بہت سپورٹ کیا ہے, اسپیشلی جاوید بھائی نے بہت سپورٹ کیا. اچھا جی, یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کو زبردستی ڈالا گیا جی اوول میں, جی زبردستی ڈالا گیا جی. چھوڑیں یہ بات, چھوڑیں, آپ ٹیلنٹڈ نہیں تھے, ٹیلنٹڈ تھے, بیٹسمین اچھے, بندے اچھے, سارا اچھا, گیون. اوکے 92 کا ورلڈ کپ جیت گیا ہے, معین بھائی بنتا ہے جی, آپ کو زبردستی کھلا دیا. کیوں جی آپ یہ شرارتیں کرتے رہے؟ نہیں میں نہیں کرتا, میرے بھائیوں کی طرح ہے. اچھا, لیکن اس میں یہ کہ دوسرا ہی ٹیسٹ مجھے کھلا رہے تھے, لارڈس کا ٹیسٹ جو ہم آخر میں جیتے 2 وکٹوں سے. ہاں تو بالکل مجھے یاد اچھی طرح جاوید بھائی نے اور وسیم بھائی نے کہا پیٹ کرو نا تم شاید کھیلو. اب میں بیٹنگ کر رہا تھا, ایرک جانسن اپنے بالنگ کر رہے تھے, انہوں نے بالنگ کی کہاں پڑی اور میں مڈل اسٹمپ اڑ گیا. تو یہ وجہ ہوئی ہے. تو ایرک کی وجہ سے باہر ہوا؟ ایرک کی وجہ سے باہر ہو گیا. ایرک جانسن میں تو بہت پرانا جانتا ہوں, لیکن پھر لیڈس ٹیسٹ ہارے ہم لوگ. وہ جاوید بھائی بھی بیٹھے تھے, وکی بھی بیٹھا تھا. وکی نے کہا کہ کیا کہا جی, بتایا نا کھول کے ذرا. میں آتا ہوں, اس کے اوپر آتا ہوں. اس سے پہلے ہم لوگ گئے تھے کھیلنے شوکت خانم میموریل کا فنڈ ریزنگ میچ ڈرم میں تھا. ٹھیک, تو ٹاپ پلیئرز نے ریسٹ کیا تھا, تو میں گیا تھا. 4-5 بڑے پلیئر بھی تھے, لائک شاید مشی ساتھ میں گیا تھا, انزی تھا, اور جاوید بھائی تھے, یہ لوگ تھے. تو میں گیا تھا, عمران بھائی سے وہاں پہ ملاقات ہوئی میری. تو میں 50 رن کیا اگینسٹ انڈیا, 46 یا 47 کیا. تو عمران بھائی نے وہاں پہ بولا تھا جاوید بھائی کو کہ اس کو کھلانا اگلا میچ, ٹیسٹ میچ. تو بول رہا ہاں یہ کھیل رہا ہے اگلا ٹیسٹ میچ. تو میں اگلا ٹیسٹ میچ کھیلا. پھر کیا ہوا, شرطیں کیوں لگی آپ پہ؟ نیٹ میں بیٹنگ کر رہا تھا. ایک دن پہلے ٹیسٹ میچ اوول تھے, تو جیفری بائیکاٹ کو لے کے آئے جاوید بھائی. تو بیٹنگ کی, تو جاوید بھائی نے کہا بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے. اس نے کہا 35 رن سے زیادہ رن نہیں بنائے گا, اگر بنائے گا تو 5 پاؤنڈ دوں گا میں اس کو. وہ شرط لگی تھی. جیفری بائیکاٹ نے کہا 50 رن سے نہیں بنا سکتے, 35 رن سے اوپر نہیں جا سکتا. ہاں, تو 35 رن کے بعد عاقب میرے ساتھ کھیل رہا تھا. جب 35 رن ہو گئے تو عاقب نے میرا ہاتھ اوپر کیا اور دکھایا وہاں پہ. رچی بینو بھی کمنٹری کر رہے تھے, جیفری بائیکاٹ بھی تھے. تو ڈے آف ہوا تو انہوں نے آ کے مجھے دیے 5 پاؤنڈ کہ اس کی چاکلیٹ کھا لینا. لیکن ٹیسٹ میں جب ختم ہوا نا, تو انہوں نے پورا سائن کر کے پورا لکھا ہوا, کیا لکھا اس کو فریم کر کے مجھے دیا, جو کہ ڈاکٹر نعمان کے پاس موجود ہے. یار یہ کیا چیز ہے, بندہ ہر چیز اٹھا کے لے جاتا ہے گھر سے. ہمیں اٹھا لیا تو پھر کیا چیزیں رہ گئی. ہاں بس, اور کیا آپ کر سکتے. یہ جو کریکٹر کی باتیں ہم جو کر رہے ہیں, میں جو آپ سے بتا رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ کریکٹرز کیوں ختم ہو گئے جی؟ یہ لڑائی جھگڑے والے, وہ 35 رن نہیں کر سکتے, 5 پاؤنڈ والا پلیئر ہے جی, اور نہیں فاسٹسٹ بالر بن سکتا. وہ کیا ہے یار, یہ کیا لوگ ہیں؟ تو یہ لڑائی جھگڑوں سے آپ کو جو کریکٹر باہر آتا ہے, اور جب آپ لڑتے ہیں ٹیسٹ میچ کے اندر آپ کا کریکٹر شو ہو رہا ہوتا ہے, یہ کیوں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ٹیسٹ میچ میں ہمارے اور ون ڈیز میں؟ دیکھو, میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں چیزوں کو. ہم لوگ جو کھیلتے تھے
آپ کا بھی وہی زمانہ ہے, تھوڑا سا بات کا ہے. ہم لوگ روزانہ ہی کھیلتے تھے شعیب, چاہے وہ ٹینس بال ہو, ٹیپ بال ہو, پھر ہاف ڈے میچز ہو گئے, فل ڈے میچز ہو گئے, کلب. اگر ہم روزانہ ہی کرکٹ کھیلیں گے تو امپروومنٹ آٹومیٹکلی آتی جاتی ہے. جو آج اکیڈمی میں چیزیں سکھائی جاتی ہیں اسکلز کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے, وہ ہم کلب کرکٹ میں سیکھیں. اگر میں کچھ میچز کی مثال دیتا ہوں کہ وائٹ بال کا کوئی تصور نہیں تھا اس زمانے میں. لیفٹ آرم اسپنر آ جاتا تھا, یہاں پہ ٹانگ پہ بال کرتا تھا, فیلڈر باؤنڈ پہ ہیں. اب آپ کو رن بنانے ہیں, پھر آپ کوشش کرتے تھے شروع میں تو آرام سے کرتے تھے, پھر ہٹ کے مارتے تھے, کٹ مارتے تھے, پھر اتنی آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے کہ آپ گیپ میں ماریں. تو وہ ڈیولپمنٹ 16, 17, 18 سال کی عمر میں اگر 3 سال آپ اچھی کلب کرکٹ کھیل گئے تو جو ٹیسٹ کرکٹر بننے کے بعد سکھایا جاتا ہے وہ آپ بچپن سے سیکھ کے آتے ہیں. ایک رن کیسے لینا ہے ہمیں کسی نے نہیں بتایا, ایک رن کیسے لینا ہے. یہاں پہ ٹیسٹ کرکٹر کو گلی نے بتایا, گلی نے بتایا. یہاں پہ ٹیسٹ کرکٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ ایک رن کیسے لینا ہے. تو یہ بڑا فرق آ گیا ہے. میرے خیال سے مور ٹیلنٹڈ پلیئر یہ ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی کرکٹ نہیں ہے انڈر دا بیلٹ جتنی ہونی چاہیے. چلیں یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی نہیں جاتی ہے, چلیں یہ آپ کی بات مان لیتے, لیکن آپ کے ٹائم پہ نہ سوشل میڈیا نہ پرنٹ میڈیا اتنا زیادہ, نہ آپ کے پاس وہ دھندے, نہ آپ کے پاس PSL, نہ آپ کے پاس IPL, نہ آپ کے پاس وہ ٹائم ایک ہی چیز کا تھا کے لیے تھا آپ کے پاس, وہ ٹیسٹ کرکٹ. کہ مجھے بڑا بننا ہے, بڑا بننا, جنون ہے یہ کرکٹ نا. ہاں یہ اب نا پروفیشن ہو گیا, پیشن اور جنون کم ہو گیا نا. یہ پیسہ ہو گیا جی, پروفیشن نہیں رہا جی. سچ سچ بتائیں, کھول کے بتائیں. پیسہ میں اپنا بتا سکتا ہوں, دوسروں کا نہیں بتا سکتا. 7,000 ملتے تھے ون ڈے کے, 11,000 ٹیسٹ میچ کے ملتے تھے, لیکن کبھی اس پیسے پہ گئے ہی نہیں. ہمارا شوق یہ تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھیلیں, جاوید میاں کے ساتھ کھیلیں, وسیم اکرم صاحب کے ساتھ کھیلیں. یہ ہمارے لیے بہت تھا. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں. اور ان کے ساتھ رہ کے ان کا ہاتھ بٹانا, ان کی طرح پرفارم کرنا, ٹھیک ہے, ان کی سپورٹ کرنا, اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر کنٹری جیتتی ہے, ٹیسٹ میچز جیتتی ہے. میں لکی ہوں, میں 37 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں, اس میں 25 پاکستان جیتا ہے. 25 پاکستان جیتا ہے. تو وہ جو یادیں ہیں تو انہی گریٹس کے ساتھ ہی ہے نا. لیکن جی اگر کیا قصور ہے ان کو, اگر وہ 6-7 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے سال کا کما رہے ہیں جی. نہیں مجھے کوئی اعتراض تھوڑی ہے. میں بات کر رہا ہوں, آرگومنٹ کر رہا ہوں. باقی بہت سارے کرکٹرز کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی, وہ جو بڑا پیسہ مل رہا ہے جی, وہ نہیں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. نہیں آپ کو تو, مجھے خوشی ہوتی ہے, ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. لیکن یہ جو خواہ مخواہ کی جو ربش رکھی جاتی ہے, وہ کیا جی, یہ ٹی وی میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ پیسے پوسے بڑے لیتے ہیں جی. اور حسن علی کو اتنا پیسہ مل رہا ہے, ٹیسٹ میچ میں آپ ہی تیز بالنگ نہیں کر سکتا. میں نے کہا یار وہ اتنا ہی ہے, اب اس کو مجھ سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو میں آپ اسے جیلس کس لیے ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چلیں ایک بات اور سی, چلیں آپ کا پیشن ہو گیا, یہ پروفیشن ہو گیا. پروفیشن میں آ گیا پیسہ. میں کہتا ہوں جی پیسہ اتنا زیادہ انجیکٹ کر دیں کہ یہ پروفیشن جو پیسے والا ہے اس میں اتنا زیادہ پیسہ انجیکٹ ہو جائے جہاں پہ آپ کا ڈسپلن کمپرومائز ہو ہی نہ سکے. کیونکہ پتا کہ یار میں یہ 30-40 کروڑ روپے سال کا یا 50 کروڑ روپے سال کا اسٹیک پہ پڑ جائے گا اگر میری فٹنس ٹھیک نہ ہو, میرا بہیویئر ٹھیک نہ ہو, میرا سوشل میڈیا ٹھیک نہ ہوا, میں نے فیس بک پہ غلط کامنٹ کر دیے, یا میں نے امپاورمنٹ کی خراب بات کر دی, یا میں نے کوئی الٹی سی حرکت کی, تو میرا سارا اسٹیک پہ چلا جائے گا. تو میرا اس وقت یہ ماننا ہے. تو ہم, مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں میڈل میں کھڑے ہیں, پیسہ بھی ہے, تھوڑا بہت پیشن بھی ہے, تھوڑا بہت یہ بھی ہے. شعیب ہوتا ہے یہ دکھ ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوتا ہوگا, ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جب میرٹ نہ کمپرومائز ہو جاتی ہے نا. پلیئر کھیل رہے ہیں, لائف ان کی پوری اسپینڈ کر دیتے ہیں, 20 سال کھیلتے ہیں, کچھ 15 سال کھیلتے ہیں, کچھ 10 سال, اسی طرح سے ہے. لیکن میرٹ پہ اگر کھیلے تو خوشی ہوتی ہے پلیئر کو. اگر کچھ آتے ہیں ایک زیادتی کر کے دوسرا پلیئر آ جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے یار اسپورٹس میں پیسہ بہت ہے, تو وہ افسوس ہوتا ہے. سلیکشن کمیٹی کی بات کرتے ہیں, چلے سلیکشن کی بات کرتے ہیں. سلیکشن کمیٹی بھی گرو ہو رہی ہے. انزی بھائی نے کبھی ایسے پہلے چیف سلیکٹر بنے تو تھے نہیں, آئیڈیا بھی نہیں ہوگا, اور 1-1.5 گزرنے کے بعد کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا کہ یار اس طرح میں ٹیم بنا سکتا ہوں. ان کے آرگومنٹ میں ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو ون ڈے کی سائڈ گئی ہے یہ ٹھیک ہے, لڑکے ٹھیک ہے, کوئی کم نظر آیا اس میں؟ ون ڈے کی سائڈ تو ٹھیک ہے, پلئنگ 11 میں ہم بات کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے لاسٹ ویک پورا میچز نہیں دیکھے, لیکن کامران بھائی نے بھیج دیا سارا کہ کیا کیا ہوا, تو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کا.
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پلئنگ 11 ایسی ہونی چاہیے ہمارے مطابق، یہ ہونی چاہیے. جیسے آج حسین طلعت میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں بنتے تھے وہ، اور رضوان کو ڈالتے. شان مسعود اچھی فارم میں ہے، تو جو اچھی کلک میں ہے نا آپ اس کو پہلے یوٹیلائز کرتے ہیں. بالکل ایسی بات، کیونکہ شان کو ہم نے بڑے عرصے بعد دیکھا نا. اگر شارٹ پچ کو دیکھیں تو سب سے اچھا شان مسعود کھیلا ہے، ہم اس کو ٹرائی کر سکتے تھے. اور ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہے. حسین طلعت نہیں، فخر نہیں ڈراپ ہوتا، کیونکہ حسین طلعت کی جو لائن ہے نا، یہ نمبر جو ہے نا سوٹ نہیں کرتا اس کو. اگر اماد کی جگہ ایز اے آل راؤنڈر کھلایا تو میرے خیال اتنے سارے آل راؤنڈر نہیں کھیلتے. حفیظ بھی آل راؤنڈر، ملک بھی آل راؤنڈر، فہیم بھی، شاداب بھی، سارے. آج تو حسن علی بھی ماشاءاللہ وہ بھی آل راؤنڈر، تو اتنا چلتا نہیں ہے. تو پلیئر اچھا ہے، اگر کھلانا ہے تو ٹاپ 3 کی اس میں وہ کھیلتا ہے. ٹاپ 3 میں کس کو ڈراپ کریں گے؟ نہیں میں ویسے مجھے آپ کیا نہیں کھلانا ہے، ڈراپ کس کو کریں گے؟ نہیں ابھی تو بابر اعظم ہے، دونوں اوپنر اچھا پرفارم کر رہے ہیں. فخر بھی اور امام الحق نے بھی پہلے میچ میں سنا ہے رنز کیے ہیں، اچھے رنز کیے ہیں. تو جو رنز کیے میں ون ڈے کے ٹیسٹ میچ ختم ہو گئے. ہمیں تھوڑا سا ایشو ہے انزی کی، اگر بات کی آپ نے. ٹیسٹ میچ اور ون ڈے کی ٹیم میں زیادہ چینجز نہیں ہیں. ہمارے ٹیسٹ میچ ڈفرنٹ گیم ہے، آپ کو بھی پتا ہے. ہمارے تقریباً بالنگ لائن اپ عباس کے علاوہ یا یاسر تو تقریباً 5-6 بالر تو وہی ہوتے ہیں ہمارے. تو یا بیٹنگ میں صرف اسد شفیق اور اظہر علی نہیں ہے، باقی تو پوری ہماری وہی ٹیم ون ڈے سائڈ ہے. لاسٹ ٹیسٹ میچ جو کھیلا ہے اب 3 پلیئر چینج ہوئے ہیں، باقی وہی ٹیم ہے. تو ہم زیادہ فوکس اپنے T20 اور ون ڈے پہ ہیں. ٹیسٹ میچ پہ ہونا پڑے گا اور ہو جائیں گے. اب ورلڈ کپ کے بعد ٹیسٹ چیمپئن شپ شروع ہو رہی ہے، 2 سال کا وہ ہوگا. کسی کے خلاف بھی کھیلیں گے، پوائنٹ سسٹم ہے. تو میرے خیال سے اب زیادہ بہتری کی طرف ہم ٹیسٹ کرکٹ میں جا سکتے ہیں. پاکستان ٹیسٹ میچ سے نکل کے ون ڈے کی بہترین ٹیم بن جاتی ہے، یہ بات سچ ہے. پاکستان ون ڈے کی بہترین سائڈ بھی ہے، یہ بات بھی سچ ہے. T20 کے خیر بہت بادشاہ ٹیم ہے یہ پاکستان کی، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر کے پرابلمز بتائیں. ہماری ویکنیسز ہمارے ٹیسٹ میچز میں رہی اور آنے والے وقتوں میں بھی رہے گی. لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹرانسفارمیشن میں کس کس نے کیا کیا. یہ معاملہ